बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतिहार विधानसभा के उम्मीदवार व कैंडिडेट जनाब मुफक्किर इस्लाम एडवोकेट साहब, बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, वो रुकने असम्बली, वो कायद मुक़न्नना मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, बिहार बहादुरगंज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोहतरम जनाब इजहार रशफी साहब, इतिहार के मेरे तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथी रुफ़क़ा, जनाब माजिद हुसैन साहब, ऑब्जर्वर बंगाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम से ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि आप तमाम मुत्तहिद होकर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए मुफक्किर इस्लाम साहब के हक में, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, जिनका इंतखाबी निशान पतंग है, आप उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपसे बताने भी आया हूँ कि इस बंगाल की सरजमीन पर आपको अपने इत्तेहाद के जरिए अपनी एक बेबाक सियासी आवाज को बंगाल की सरजमीन में पहुंचाना है। आज आप देखते हैं कि आपके पास अपनी एक आजाद सियासी आवाज नहीं होने के बिना पर आज आप बहुत से मसाइल में तकालीफ में मुब्तला है। यहाँ पर तालीम का मसला है, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, और अगर कोई स्कूल में पढ़ भी लेता है अपनी जाती कोशिशों की बुनियाद पर, तो उन बच्चे और बच्चियों के लिए आला तालीम के लिए हायर एजुकेशन के कॉलेजेस नहीं है, गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिलती, जहां पर गरीब आवाम बसती है वहां पर पीने के पानी का टैप वाटर नहीं मिलता, ड्रेनेज लाइन का इंतजाम नहीं होता है। ये तमाम आपके मसाइल हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बंगाल में हमारे मुस्लिम अक़लियत के तमाम जिम्मेदारों को इस बात का एक मुत्तहिदा तौर पर फैसला लेना है कि आपने 60 साल कभी कांग्रेस को वोट दिया, तो कभी बाम को लेफ्ट को वोट दिया, और फिर आप 10 साल से टीएमसी को वोट दे रहे हैं। मैं आपसे ये बताने आया हूं और आपको ये सवाल कर रहा हूं आपसे कि आपने क्या हासिल किया, क्या हमको मिला, चाहे वो कांग्रेस हो या बाम हो या टीएमसी हो। इन तमाम ने ये कहा कि आप हमको वोट दो, हम आपको डेवलपमेंट देंगे, हम आपके बच्चे और बच्चियों के लिए स्कूल बनाएंगे, हम कॉलेजेस बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, नौकरी का इंतजाम करेंगे, और आपको बीजेपी और संघ परिवार की ताकतों से बचाएंगे। मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, 60 साल आपने इन तमाम 3 पार्टीज का साथ दिया। ये हर उस वादे में जो हमसे किया गया था वो झूठा साबित हुआ। ना स्कूल मिला, ना अस्पताल मिला, ना नौकरी मिली, ना संघ परिवार और बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को बंगाल में रोक सके। आज आप जानते हैं कि यहाँ पर इतिहार के इस इलाके में आप खुद देखते हैं कि उत्तर दिनाजपुर का ये इलाका, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर किस तरीके से
TMC نے اور ان تمام دیگر سیاسی پارٹیوں نے مسلم اقلیت کو پیچھے رکھ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے سمویدھان میں، جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اس میں رائٹ ٹو ایکوالٹی ہمارے سمویدھان میں فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ مساوات ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، انصاف ہے، بھائی چارگی ہے، مگر آج آپ دیکھیے کہ ہر اس پیمانے پر TMC نے کسی کا لحاظ نہیں رکھا۔ آج آپ جان کر آپ کو تعجب ہوگا جو آج مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم کسی کا ووٹ کاٹنے کو آئے ہیں یا ہم بی ٹیم ہیں۔ میں TMC سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں کانگریس اور لیفٹ کے ذمہ داروں سے میرا یہ سوال ہے، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ بنگال کی سرزمین پر بسنے والے مسلم اقلیتوں کے 15% بچے جو 6 اور 14 سال کے ہیں وہ اسکول کے باہر ہیں؟ آخر یہ اسکول کے باہر کیوں ہیں؟ اس کا ذمہ دار کیوں ہے؟ کیا ہمارے ماں باپ کو یہ شوق نہیں ہے کہ ان کا بیٹا ان کی بیٹی اسکول کو جائیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے، 15% مسلم مائنارٹی کے 6 اور 14 سال کی عمر کے بچے اسکول کے باہر ہیں، اور اس میں سے 40% ایسے بچے تھے، بچیاں تھیں جن کو اپنے ماں باپ اسکول کو اس لیے نہیں بھیجا سکے کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا اپنے بچے اور بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ کیا اس بنیاد پر TMC آپ سے ووٹ مانگ رہی ہے کہ آپ کے بچوں کو اسکول میں نہیں پڑھایا جائے؟ میں آپ کو بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں کہ اتر پردیش اور بہار کے بعد سب سے زیادہ مسلم اقلیت کے بچے اگر اسکول میں ڈراپ آؤٹ ہیں یا اسکول کے باہر ہیں تو مغربی بنگال کی اسٹیٹ میں ہیں۔ کس بنیاد پر TMC لیفٹ اور کانگریس مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگاتی ہے؟ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں میرے عزیز دوستو، آپ کے اتر دیناج پور میں اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکول سب سے کم ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں گے پچھم مدناپور میں، دارجلنگ میں، بنکورا میں، وہاں زیادہ اسکول ہیں، اور یہاں پر اتر دیناج پور میں، اتحاد میں نہ اسکول ہے نہ ہائر ایجوکیشن کا اسکول ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو جان کر یہ بڑی حیرت ہوگی کہ ٹیچر پیوپل ٹیچر ریشیو بھی جو ضروری ہے وہ اتر دیناج پور میں یا آپ کے اتحاد کے اسمبلی کانسٹیٹنسی میں نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ کو جان کر یہ تکلیف بھی ہوگی کہ 20% ہمارے بچے اسکولوں میں نہیں ہیں نہ کالج میں، اور TMC الزام لگاتی کہ مجلس اتحاد المسلمین بی ٹیم ہے اور الیکشن میں اس لیے لڑ رہی کہ ووٹ کاٹنے کے لیے۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ 80% رورل ویسٹ بنگال میں مسلمانوں کے گھر میں کتنے پینے کے پائے ان کی آمدنی کیا ہے؟ 80% مسلم اقلیت کی جو رورل بنگال میں رہتے ہیں ان کی آمدنی صرف 5,000 روپئے، صرف 5,000 روپئے۔ کس بنیاد پر آپ TMC کو، کانگریس کو بام کوٹ دے سکتے ہیں؟ قریب 38% ایسے مسلم اقلیت کے فیملیز ہیں جو بنگال میں صرف 2,500 روپئے مہینے کو کماتے ہیں۔ آپ بتائیے کون بی ٹیم ہے؟ کون آپ کا دوست ہے؟ کون آپ کا دشمن ہے؟ میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ ہماری بربادی کی داستان جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ خود اس بات کا فیصلہ کر لیجئے۔ اتر دیناج پور میں مسلم مائنارٹی کے پاس کتنا منریگا کا کارڈ ہے؟ یہ پورے بنگال کا سب سے غریب ترین ضلع، صرف 13% لوگوں کے پاس منریگا کا کارڈ ہے۔ اگر آپ چلے جائیں گے جلپائی گوری میں تو 80% لوگوں کے پاس منریگا کا کارڈ ہے۔ بتاؤ ممتا بنرجی،
जलपाईगुड़ी में 80% लोगों के पास मनरेगा का कार्ड और उत्तर दिनाजपुर में सिर्फ 13% लोगों के पास मनरेगा का कार्ड है। इसका जिम्मेदार कौन है? ममता बनर्जी। बताओ कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, आखिर ये क्यों नाइंसाफी की जाती है? जहां पर मुस्लिम अकलियत की आबादी है वहां पर आप ये तमाम चीजों को मुहैया नहीं करते हैं। ये आपकी तासुबियत की, ये आपकी तंग नजरी की, ये आपकी नफरत की निशानी है। अरे आखिर ये क्यों किया जाता है? क्यों उत्तर दिनाजपुर के बच्चे यहां पर नौकरी की तलाश में कभी दिल्ली जाते हैं, तो कभी मुंबई जाते हैं, तो कभी हैदराबाद या फिर मुख्तलिफ भारत के शहरों में जाते हैं? क्या उन घर से अगर कोई बाप चला जाता है, क्या उस घर में पलने वाली बच्ची को यह हक हासिल नहीं है कि उसका बाप उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सके? क्या उस बाप का हक हासिल नहीं है कि अपने बच्चों का बचपन देख सके? क्या उस माँ को, उस बीवी को हक हासिल नहीं है कि वो अपनी जवानी में अपने शौहर के साथ रह सके? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल आपके पास यहाँ पर चाहे टीएमसी हो या मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हो, उन्होंने ये करके रख दिया। क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर दिनाजपुर में टॉयलेट 58% मुस्लिम हाउस होल्ड में नहीं है, जिसको शौचालय कहते हैं? बड़ा प्रोपेगेंडा मोदी जी करते हैं कि शौचालय बना दिए, शौचालय बना दिए। ये डेटा है गवर्नमेंट का। और एक बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि उत्तर दिनाजपुर में कितना ड्रेनेज लाइन डाला गया? बताओ टीएमसी के लोग, तुम 10 साल से सरकार में हो, इसके पास इनका कोई जवाब नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बंगाल में 27% मुस्लिम पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के मुताबिक। आज टीएमसी हम पर इल्जाम लगाती है कि असदुद्दीन ओवैसी आकर बी टीम बना हुआ है या किसी से पैसा लिया है। मेरा सवाल एक ही है ममता बनर्जी से, 27% आबादी को आपने कितना गवर्नमेंट में नौकरी दिया? 6%, 6% नौकरी दिया। और कितने मुसलमान बंगाल की जेलों में? आपको मालूम 37% मुसलमान बंगाल के जेलों में। और ममता बनर्जी हम पर उंगली उठाती है, कांग्रेस और वाम मुझ पर तनकीद और इल्जामात लगाते हैं। 27% आबादी, 37% जेल में, 6% गवर्नमेंट में नौकरी और 80% बंगाल के रूरल इलाकों में बसने वाला मुसलमान सिर्फ 5,000 रुपये कमाता है। 37% 2,500 रुपये कमाता है। बताओ ये नाइंसाफी का खात्मा कैसे होगा? मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि नाइंसाफी का खात्मा सिर्फ नारे लगाने से नहीं होता, नाइंसाफी का खात्मा रोने से नहीं होता, नाइंसाफी का खात्मा जज्बात से नहीं होता है। भारत की जमहूरियत में संविधान हमको ये मौका देता है कि हम इस नाइंसाफी का खात्मा अपने वोट के जरिए से करें। अगर आपके दिलों में ख्वाब है अपने मासूम बच्चे और बच्चियों के लिए, उन ख्वाबों को पूरा करना है, तो मुफक्किर इस्लाम के अपना वोट देकर अपने ख्वाबों को आपको पूरा करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बहुत से इल्जामात लगा दिए जाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हम पर इल्जाम लगाते हैं ममता बनर्जी कि असदुद्दीन ओवैसी को पैसे मिले। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं, कितने पैसे मिले आप बता दो। उसके 90% पैसे मैं आपके भाईपों को दे देता हूं, मैं उसको दे देता हूं, मैं अपने पैसे सदका करके आपको दे दूंगा। बताओ कहां मिले? यही ममता बनर्जी को याद रखना चाहिए कि जब नंदीग्राम का वाकया हुआ था, उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी। करीब 35-40 मुस्लिम एमपीज की मीटिंग हुई और सबने तय किया कि हम नंदीग्राम को जाएंगे। दूसरे दिन वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के दफ्तर से फोन आ गया सबको
کہ مت جائیے، لیفٹ والے بام والے ناراض ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں جاؤں گا، اور میرے ساتھ مسلم لیگ کے عبد الوہاب صاحب جو ابھی بھی ایم پی ہے، ہم دونوں ایئرپورٹ پر گئے تھے۔ تو ایئرپورٹ پر کون آ کر ہم کو ریسیو کیا تھا معلوم آپ کو؟ سوویندو آیا تھا۔ وہ آ کر مجھے اور عبد الوہاب صاحب کو گاڑی میں بٹھا کر لے کر گیا، اور ہم جب نندی گرام جا رہے تھے تو موٹر سائیکل پر بٹھا کر کچے راستے سے نندی گرام کے اس مقام پر لے کر گئے تھے۔ راستے میں لیفٹ فرنٹ والے بم پھینک رہے تھے، گولی چلا رہے تھے، اس کے باوجود بھی میں عبد الوہاب صاحب گئے، اور واپس جب ہم کولکتہ کے ایئرپورٹ کو آئے تو ممتا بنرجی نے مجھے فون کر کے 5 منٹ کی گفتگو کی، اور 10 مرتبہ مجھے تھینک یو مسٹر اویسی، تھینک یو کہا۔ پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں مجھ سے ملی اور کہا کہ آپ اور عبد الوہاب سوا کر نندی گرام گئے، دوسرے مسلم ایم پی نہیں آئے۔ ممتا بنرجی آج آپ ہم کو پیسے لینے کی بات کر رہے ہیں؟ بتاؤ، جب نندی گرام کو میں آیا تھا تو تم نے کتنے پیسے دیے تھے مجھے؟ بتاؤ ممتا بنرجی، تم نے کتنے پیسے دیے تھے؟ اور افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ وہی سوویندو نندی گرام کی جنتا کو بنگلہ دیشی کہتا ہے، وہی سوویندو نندی گرام کی جنتا کو بنگلہ دیشی کہتا ہے، اور کیا کیا ناب شناب کہتا ہے۔ اور وہی ممتا بنرجی کہتی ہے، کیا کہتی ہے ممتا بنرجی؟ کہ میں ہندو برہمن ہوں۔ ممتا بنرجی کہتی ہے کہ میں ہندو برہمن ہوں، میرا گوترا شاندلیا ہے۔ ہم ممتا بنرجی سے ایک ہی سوال کرنا چاہتے ہیں، ممتا بنرجی، اگر آپ ہندو برہمن ہیں اور بنگال میں 27% مسلمان ہیں، اگر آپ کا گوترا شاندلیا ہے تو بنگال میں 22% دلت ہے، نہ مسلمان نہ دلت کا ورنہ سسٹم سے کوئی تعلق۔ تو بتاؤ ممتا بنرجی، کیا ہم حقیر ہیں؟ کیا ہم کم ہیں؟ آپ اوپر ہیں، آپ بڑے ہیں، اس لیے کہ آپ ہندو برہمن ہیں اور آپ کا گوترا شاندلیا ہے؟ کیا ہم آپ کے برابر نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے غلام ہیں؟ کیا آپ ہمارے اوپر ہیں، ہم نیچے بیٹھیں گے؟ اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ووٹ دو۔ بتاؤ یہ کس طرح کی راجنیتی ممتا بنرجی کرتی ہے؟ میں ہندو برہمن ہوں، اور ممتا بنرجی اپنے ہی جلسوں میں چنڈی پاٹ پڑھتی ہے۔ یہ ڈرامہ کب تک چلے گا ممتا بنرجی؟ کبھی سر پر اوڑھنی پہن کر اللہ اکبر، اور آپ لوگ تالی مارتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر کوئی اپنے سر پر اوڑھنی پہنتا ہے تو اس کا کام ہے، اگر کوئی اللہ اکبر کہتا ہے تو ٹھیک ہے، مگر یہ صفرانی ایک شخص کا نام تھا جو حیدرآباد سے تھا، جس نے نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ساتھ انگریزوں سے لڑائی لڑی۔ جب نیتا جی سبھاش چندر بوس جرمنی سے سب مرین میں ایشیا کو آئے تو ایک آدمی ان کے ساتھ تھا جس کا نام احمد صفرانی تھا۔ ممتا بنرجی، تم کو تاریخ میں تم کمزور ہو، وہی احمد صفرانی نے جے ہند کا نعرہ لگایا تھا۔ اگر آج کوئی جے ہند بولتا ہے تو ایک حیدرآبادی کے نکالنے اس نعرے پر بولتا ہے۔ میں وہ حیدرآبادی ہوں ممتا بنرجی، میری رگوں میں ان مجاہدین آزادی کا خون دوڑتا ہے، میں انہی کو اپنا آئیڈیل اور اپنا ہیرو مانتا ہوں۔ مگر یہ ممتا بنرجی کہتی ہے اسد الدین اویسی بی جے پی کا ساتھ دے رہا ہے۔ ممتا بنرجی، کیا تم بھول گئے جب گجرات میں انسانیت کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی تو تمہاری پارٹی نے اپریل 30، 2002 کو بی جے پی کا ساتھ دیا تھا لوک سبھا میں۔ تم نے اس بنیاد پر ساتھ دیا کہ تم کو خیرات میں منسٹر بنا دیا جائے، اور بعد میں ممتا بنرجی کو اٹل بہاری واجپئی نے، بی جے پی کی سرکار نے ان کو منسٹر بنا دیا۔ آج آپ ہم کو بولتے ہیں، آج بی جے پی کہتی ہے کہ اتر دیناجپور، مرشید آباد، مالدہ میں پورے بنگلہ دیشی گھسے ہوئے۔ بی جے پی کا دلیپ گھوش کہتا ہے کہ 1 کروڑ بنگال کے مسلمان بنگلہ دیشی ہیں۔ ممتا بنرجی، بی جے پی کو کون لایا بنگال میں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے 2005 کے لوک سبھا میں دیکھا کہ ممتا بنرجی نے لوک سبھا کے ڈپٹی سپیکر
اس وقت ایک اکالی دل کے ہمارے سردار جی صاحب تھے، ان کے منہ کے اوپر فائل پھینک کر کہا کہ اتنے لوگ بنگلہ دیش سے بنگال میں آ چکے ہیں۔ یہ ممتا بنرجی نے کیا تھا، اور آج ممتا بنرجی بولتی ہے کہ وہ ایسی آئے گا، یہ ایسا کرے گا۔ ممتا بنرجی یاد رکھو، مجھے فخر ہے کہ میں بھارت کا مسلمان ہوں۔ اگر آپ ہندو برہمن ہیں تو میں بھی برابر کا شہری ہوں، تم مجھ سے بڑی نہیں ہو نہ مجھ سے کم ہو، مگر تمہارا یہ دماغ، اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ ہندو برہمن ہونے کی بنیاد پر بنگال کا مسلمان اور دلت ورنہ سسٹم میں نہیں آتا، وہ حقیر ہے، یہ تمہاری غلطی ہے، یہ تمہارا غرور ہے، یہ تمہارا غرور ہے جو تم طاقت میں آج اقتدار پر ہو، تم اس میں ڈوب کر کہہ رہی ہو۔ انشاءاللہ تعالی جو کوئی بھی غرور میں رہتا ہے، پروردگار اس کے غرور کو ختم کر دیتا ہے، پروردگار اس کے طاقت کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اور آج ممتا بنرجی ہر جگہ جہاں پر جاتی ہیں اسد الدین اویسی کا نام لیتی ہیں۔ ممتا بنرجی آپ ضرور میرا نام لو، مجھے معلوم کہ آپ کو میرے نام سے بڑی محبت ہے۔ دن رات آپ کو صرف اسد الدین اویسی آپ کے خواب میں آتا ہے، کوئی بات نہیں، جتنا آپ نام لیں گے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم یہاں پر بنگال میں مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد ڈال چکے ہیں، ہم یہاں پر اپنے جھنڈے کو گاڑ چکے ہیں۔ یہ صرف الیکشن لڑنے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ بنگال کی سرزمین پر مجلس اتحاد المسلمین آباد اور شاداب رہے گی۔ ہم کامیاب ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے، اس میں آپ تمام کے دعاؤں کی ہم کو ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ممتا بنرجی، ٹی ایم سی، یہ کانگریس، یہ لیفٹ، یہ تمام کے تمام نے صرف ہمارا ووٹ حاصل کیا اور ہم کو دھوکہ کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہی پیغام دینے آیا ہوں کہ مفکر اسلام کو آپ اپنے ووٹوں سے کامیاب کریے۔ اب ممتا بنرجی بولیں گی کہ ٹی ایم سی کا جو یہاں پر سابقہ ایک MLA تھا وہ بی جے پی میں چلا گیا۔ میرے سے پوچھ کے گیا کیا؟ میرے کو فون کر کے گیا کیا وہ؟ اب آپ بتائیے، ہر چیز میں یہ ہم کو کہہ دیتے ہیں آپ کا رننگ MLA بی جے پی میں بھاگ گیا، اور پھر لوگ بول رہے کہ نہیں ٹی ایم سی سے ایک اچھا کینڈیڈیٹ آیا۔ ارے بھائی، مفکر اسلام اس سے اچھا کینڈیڈیٹ ہے، مفکر اسلام اس سے قابل ہے، وکیل ہے، اور وکیل بنگال کے اسمبلی میں جا کر لڑے گا۔ اور لوگ بولتے ہیں مجلس لڑی تو ووٹ کٹ جائیں گے۔ میرے بھائی، آپ کو معلوم کہ بنگال میں بی جے پی کے 18 MP جیت گئے، مجلس کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، 18 MP جیت گئے، ہم نہیں لڑے۔ ممتا بنرجی کیوں روکنے میں ناکام ہوئی؟ کیوں لیفٹ اور بام ان کو روکنے میں ناکام ہوا؟ آج مجلس اسمبلی کا الیکشن لڑ رہی ہے تو ممتا بنرجی مجلس سے ڈر اور خوف میں آ کر پیسے لیے۔ ارے ممتا بنرجی، جب آپ اٹل بہاری واجپئی کی حکومت کی ساتھ تھی، کتنے پیسے ملے آپ کو؟ اور ممتا بنرجی کا ایک مزاج بن چکا ہے، مسلمان دکھا تو پیسے سے بکتا ہے۔ ممتا بنرجی، ہم اپنا ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ہم کو نہیں جانتی ہیں۔ ممتا بنرجی کہتی ہیں، اپنی تقریر میں کہا کہ میں پورے مائنورٹی سے اپیل کر رہی ہوں کہ مل کر ووٹ دو، مل کر ووٹ دو۔ ممتا بنرجی، آپ بولو نا، آپ کیوں نہیں بولتی ہندو برہمنوں سے؟ بولو ہندو برہمنوں کو مل کر ووٹ دو۔ آپ کیوں کہہ رہی ہیں مائنورٹیز سے؟ اگر آپ ہندو برہمن ہیں، اگر آپ کا گوترا شان لیا ہے تو بولو گوترے کی بنیاد پر ووٹ دو مجھے۔ وہاں نہیں بولیں گے، ہم کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں۔ ممتا بنرجی، آپ بھول چکے ہیں کہ اب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ زمانہ جا چکا ہے۔ میرے بھی خواب ہے، اس خواب کو پورا کرنا اور آپ کو اور میرا مقصد ہے انشاءاللہ۔ ممتا بنرجی کہتی ہیں کہ میں شیرنی ہوں، تو سنو ممتا بنرجی، اسد الدین کا نام دین کا شیر ہے۔
میرا نام بھی شیر کا ہے، شیر شیرنی کا کھیل اگر کھیلنا ہے تم تیار ہیں۔ آپ کوئی بھارت کی رانی نہیں ہے، مودی کوئی بھارت کا راجا نہیں ہے کہ ممتا بنرجی کے خلاف بولے تو پیسے لے لیے، مودی کے خلاف بولے تو یہ اینٹی نیشنل ہے، جہادی ہے۔ یہ کون سی سیاست آپ لوگ چلا رہے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مفکر اسلام کو اپنے ووٹ دے کر ان کو کامیاب کریے۔ اور یہاں پر جو بی جے پی کے کینڈیڈیٹ ہیں یہ رائس مل اونر ہے، آپ بتائیے ایسا آدمی کیا خدمت کرے گا آپ کی؟ یہ تو پورا چاول لگا کے اپنے گھر میں رکھ لے گا، پورا غریب کو پریشان کر دے گا۔ اور بی جے پی کیا کر رہی ہے؟ ابھی تھوڑے دن پہلے اخبار میں آپ نے فوٹو دیکھا ہوگا، مودی جی کے بازو ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، سر پہ ٹوپی ہے، دیکھا فوٹو آپ نے؟ مودی جی کھڑے ہیں، سر پہ ٹوپی ہے اور ان کو کان میں کچھ بول رہا ہے، دیکھا نا فوٹو آپ نے؟ تو میڈیا کے لوگ ہم سے پوچھے کیا بولا ہوگا وہ؟ تم بولے تم سنو گے؟ تو بولے بولو۔ میرے کو نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے، کون ہے، میں تو آپ جانتے، میں تو نہیں جانتا۔ بولے کیا بولا ہوگا؟ تو اس نے کان میں کہا، مودی جی میں بنگلہ دیشی نہیں ہوں۔ کسی نے پوچھا اور کیا کہا ہوگا؟ تو اس نے کہا، مودی جی ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے این آر سی این پی آر کے لیے۔ پھر کسی نے پوچھا اور کیا کہا ہوگا اس لڑکے نے مودی جی کو؟ تو اس نے کہا، مودی جی ہم ٹرپل طلاق کے قانون کو نہیں مانتے۔ پھر کسی نے پوچھا اور کیا کہا؟ تو اس شخص نے کہا ہو سکتا ہے کہ مودی جی میری طرح کی ٹوپی کب پہنیں گے آپ؟ پھر کس نے پوچھا اور کیا کہا؟ تو اس نے کہا، مودی جی میں تو سر پہ ٹوپی پہنا ہوں، کم سے کم آپ تو دیش کی جنتا پر ٹوپی مت پہناؤ، بہت پہنا چکے۔ بی جے پی ہر میدان میں ناکام ثابت ہو چکی ہے۔ ممتا بنرجی کانگریس اور بام کی وجہ سے بنگال میں بی جے پی آئی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے التجا ہے، میں آپ کو سچائی بیان کر رہا ہوں، یہ رات بڑی لمبی رہنے والی ہے، یہ رات بڑی لمبی رہنے والی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس اندھیری اور طوفانی رات میں آپ کو ایک روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی مجلس اتحاد المسلمین آپ کے روپ میں ہے۔ آپ اس کو جماعت کو مضبوط کریے۔ بہار میں اختر الایمان صاحب ہیں، ہم نے وہاں پر 5 MLA ہمارے جیت کر آئے۔ وہ سیمانچل کی سرزمین جو بھارت کی سب سے پسماندہ سرزمین ہے، وہاں پر اختر الایمان کی قیادت میں 5 MLA جیت کر آئے۔ اور جب یہ 5 جیتے تو لوگ بول رہے تھے 5 جیتے کیا کریں گے؟ بہار میں تو 280 ہے نا اختر بھائی MLA، 280 کے قریب ہیں، مگر 5 جب جیتے تو نتیش کمار کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا۔ نتیش کمار مجلس کے MLA کو دیکھتے ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مفکر اسلام یہاں سے کامیاب ہوگا تو جب وہ بنگال کی اسمبلی میں جائے گا تو اتحاد کی جنتا کی آواز بنے گا، غریب مظلوموں کی آواز بنے گا، دلت، مسلمان اور آدیواسی تمام غریبوں کی آواز بن کر ان کے حق کے لیے، ان کے انصاف کے لیے لڑے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے ساتھ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مزدور ہمارا بھائی حیدرآباد میں اس کا انتقال ہو گیا تھا، جس کا نام امین شیخ تھا، 24 سال کا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس کے خاندان والوں نے ہم سے رابطہ کیا، کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ اس کی لاش کو واپس بھیجانا چاہیے۔ تو ہمارے مقتدر بابا کارپوریٹر حنان صاحب نے ایمبولنس کے ذریعے سرجا پور میں اس کی ڈیڈ باڈی کو حیدرآباد سے بھیجایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو احسان نہیں کیے۔ محبوب عالم کو ٹی ایم سی کے لوگ ڈرا رہے، میں ٹی ایم سی کے گنڈوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، تم اب نہیں ڈرا سکتے ہم کو۔ اسد الدین اویسی اپنے کاز کے لیے
اس ملک کے संविधान کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ہم اپنی جان قربان کریں گے. اور سنو ممتا بنرجی، اپنے نہ میں ٹائم سے پہلے جاؤں گا نہ ٹائم کے بعد جاؤں گا. اور سنو ٹی ایم سی کے گنڈوں جو ہمارے پارٹی کے ممبرز کو ڈرا رہے ہیں، تم اب ہم کو نہیں ڈرا سکو گے. اگر تم غنڈہ گردی کرو گے تو یاد رکھو تم کو اس میں بہت بڑی ناکامی ثابت ہوگی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اس دنیا میں ایک ہی بار جینے کے لیے آئے ہیں. بار بار کوئی نہیں مرتا. 60 سال سے ہم کو کمزور کر کے رکھ دیے. میری آپ سے دعا ہے، التجا ہے کہ آپ مفکر اسلام کے حق میں اپنا ووٹ دے کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے اور اپنی پارٹی کو اپنے اتحاد کے ذریعے سے کامیاب کریے. انشاءاللہ تعالی میں دوبارہ اتحاد کو آؤں گا، بار بار آتا رہوں گا، اور ہم مجلس کو یہاں پر آپ کے تعاون سے مضبوط کرتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.